नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। नूरे सहर सहरी ट्रांसमिशन के साथ आपका मेज़बान फैसल अली बलोच आपके साथ हाजिर है। नाज़रीन कराम, हम इस वक्त उस सेगमेंट को लेकर चल रहे हैं जो आप सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ये सेगमेंट है इल्म आगाही। आपका फीडबैक जो हमें आ रहा है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। AY मार्केटिंग के हम सोशल मीडिया चैनल पर HD TV चैनल जो AY HD TV चैनल है उस पर हम देख रहे हैं, साथ ही M5 पर और कलाम पर, और साथ ही हम देख रहे हैं इसको मेट्रो 1 न्यूज़ पर। आपका फीडबैक आ रहा है, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपके। हमारा जो मौजू चल रहा है नुज़ूल कुरान, इस नुज़ूल कुरान में हम उस उन्वान पर पहुंच चुके हैं जिसे हम कहते हैं कुरान और इब्लाग। यहाँ हम बात को कई मनाजिल से लेते हुए आगे बढ़े। अब जो सबसे अहम बात है वो है कि इस इब्लाग पर जो कमर्शलिज्म हावी हो चुका है, जो उसकी तरजीहात इसके ऊपर आ चुकी हैं, उसे हम कैसे, उसको किस अंदाज में हम देख रहे हैं और उसके पीछे क्या अवामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इसके असरात माशरे पर किस तरह मुरतब हो रहे हैं और ये कमर्शलिज्म ये पॉजिटिविटी बिल्ड कर रहा है या नेगेटिविटी। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसरीन साहिबा जो कि रब का पैगाम उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को की मुसन्निफ़ा हैं और साथ ही न्यूज़ कास्टर हैं। आपने PhD किया जो कि दुनिया के कई ममालिक की यूनिवर्सिटी में उनके मकाले को रेफरेंस के तौर पे लिया जाता है। मैं डॉक्टर साहिबा से चाहूँगा कि हमारी उस नौजवान नस्ल को जिसकी माओ को, जैसा उन्होंने पिछले सेगमेंट में फरमाया था कि इंडिया ने अपने ड्रामे दिखा दिखा के कल्चर की तरफ ढकेल दिया, तो उनके लिए भी और आने वाली वो नस्ल भी जो अब इसके बाद की नस्ल की परवरिश करेगी कि मसले राह बने, तो मैं डॉक्टर साहब से चाहूँगा कि एक मुफस्सिल इसके ऊपर गुफ्तगू करें, इस कमर्शलिज्म के ऊपर। डॉक्टर साहब प्लीज़। जनाब, ये सबसे अहम मौजू है मीडिया के ज़रिए, ख़ास तौर पे उस मुआशरे में जिसका लिटरेसी रेट इंतहाई पैथेटिक है, जिस परसेंटेज की हमारे यहाँ ख्वानदगी, जिसको मैं उर्दू में कह दूँ कि ख्वानदगी की शरह इतनी बुरी है, जहाँ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन अपना काम दिखा रहा है। चूँकि ये सुनने और देखने का इब्लाग है, इसमें लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ कमर्शलिज्म की इंतहाई सतह पर गिरे हुए इश्तिहारात की ज़बान। यानी आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, कोई मुझे ये जवाब दे कि मैं बराह रास्त अपने नाजरीन से मुखातिब हूँ कि जब TV नहीं था और रेडियो भी नहीं था तो मसाले कहाँ से ख़रीदते थे, कौन से मसाले मुंतखब करते थे आप, कौन सा साबुन इस्तेमाल करते थे, कौन से कपड़े इस्तेमाल करते थे? क्या उस वक्त कपड़े नहीं पहने जाते थे, साबुन इस्तेमाल नहीं होता था, चाय की पत्ती इस्तेमाल नहीं होती थी, मसाले इस्तेमाल नहीं होते थे और टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करते थे आप उससे पहले, और अगर करते थे तो उसकी जो मार्केट में खपत थी क्या वो उस वक्त ज़्यादा थी या आज ज़्यादा है? आज तो मुकाबले का रुझान है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन एज है ये, तो उसमें तो मैं समझती हूँ कि कम अच्छी चीज़, क्वालिटी प्रोडक्ट कम बिक रही है और इश्तहारों के ज़रिए एक बड़ा पुरकशिश दावत देकर आप अपना कूड़ा बेच रहे हैं, उसको अच्छा प्रोडक्ट कहकर। फिर उस तरफ आइए कि आप तहजीब और तमद्दुन को किस तरह बर्बाद कर रहे हैं। मैं जो चूँकि PTV और रेडियो के हवाले से बात कर रही हूँ, मैंने तो वहाँ for 14 years in PTV and रेडियो पाकिस्तान जो माँ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, जिससे लोगों ने सीखा सब कुछ और वही बोरो करके TV में लेकर आए। वहाँ इश्तिहारात जो हैं वो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का अपना सेंसर का निज़ाम था। उसमें PTV को कुछ नहीं करना पड़ता था ना रेडियो को। जो कंपनीज थी, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज थी, वो खुद इस बात का ख्याल रखती थी, उन्हें एक पॉलिसी डिक्टेट की जाती थी कि देखिए ये घरों में देखा जाने वाला और सुनने वाला इब्लाग है, इसलिए जो बात आप अपने घर में पसंद नहीं करते वो रेडियो टेलीविज़न से भी ना कहें। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में मीडिया आते ही
اس قدر بیہودہ چیزوں کے، بیہودہ پروڈکٹس جو آج سے استعمال میں نہیں، جب سے دنیا بنی تب سے استعمال ہیں، ان بیہودہ پروڈکٹس کے اشتہار، ان کے اوپر کوئی سینسر نہیں. تو بات صرف یہ نہیں ہے فیصل بھائی کہ آپ وہ پروہیبٹڈ یعنی وہ ممنوع اشیاء کے بھی اشتہارات دکھا رہے ہیں جن کا استعمال تو تب سے موجود ہے جب سے دنیا بنی ہے، لیکن ان کے استعمال کا اس برے طریقے سے اشتہار دینا اور اتنے برے سٹائل کے ساتھ، تو لوگوں کی بلکہ پروڈکٹ پر توجہ کم اور وہ اشتہار دینے والوں پر زیادہ مرکوز ہو جاتی ہے. ہر اشتہار میں جہاں عورت کی ضرورت بھی نہیں ہے اس میں عورت کا استعمال، یہ ہمارا ماس کمیونیکیشن میں 100 مارکس کا ایک پرچہ ہے، 100 نمبر کا ایک پرچہ ہے صرف ایڈورٹائزنگ پر، کہ میڈیا کی ایڈورٹائزنگ، وہ پرنٹ میڈیا بھی ہے، وہ اس میں الیکٹرانک میڈیا بھی ہے، اس پہ اشتہار دیتے وقت معاشرے کی جو گیون پیرامیٹرز ہیں، جو گیون ایجنڈا ہے معاشرے کا، اخلاق کا اور تہذیب کا، اس سے ہٹ کے اشتہار دیے جا رہے ہیں. ایک عورت لہرا لہرا کر بیہودہ اشارے کر کر کے بسکٹ بیچ رہی ہے. یار بسکٹ کیا صرف عورت کھاتی ہے؟ یا اس کے وہ ٹھمکے دکھانے ہیں آپ نے اس کے بیہودہ انداز دکھانے ہیں، یا آپ نے بسکٹ دکھانا ہے؟ بچے بھی تو بسکٹ کھاتے ہیں. آپ مجھے بچوں کے اشتہار سب سے زیادہ اپیل کرتے ہیں، بڑے خوبصورت اشتہار. ابھی وہ حالانکہ وہ ایکٹریس ہیں، کیا نام ہے اس لڑکی کا، اقرا، اس کا اپنا بچہ ہے شاید، وہ اس کے نیپی کا اشتہار دے رہی ہے. میں تو اس کو دیکھتی رہتی ہوں، بڑا پیارا بچہ ہے وہ، سارا آدمی کی توجہ جو ہے نا مرکوز ہو جاتی ہے، اتنا ہنستا کھلکھلاتا بچہ. تو آپ دیکھیے کہ آئل کے، صابن، کپڑے دھونے والے صابن کا لے لو بھابی جان، بڑی ٹھیک ہے نا، بہت خوبصورت اشتہار ہوتے تھے. اور بھابی سے ایک تصور آتا ہے ایک فیملی کا، کہ گھر کا ایک حصہ ہے جو گھر کا کام کر رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے. وہ اب تو ماسیاں دھوتی ہیں نا، تو ہاں، تو اب وہ دوسرے دیکھیں مسالوں کے اشتہار آتے ہیں، اتنے خوبصورت اشتہار ہوتے ہیں کہ پوری فیملی ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہے، اور اس کی جو کاپی لکھی جاتی ہے وہ بھی بڑی اچھی کاپی لکھی جا رہی ہے. مسالے ہر گھر میں استعمال ہوتے ہیں کھانا پکانے میں، اور اس کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر فیملی کو دکھانا بہت اچھی بات ہے. لیکن اس پازیٹیوٹی سے ہٹ کے جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ صرف بیہودہ آنکھوں اور نظروں کے سکون کے لیے ہے. وہ پروڈکٹ بیچنے کے لیے قطعاً مناسب نہیں ہے کہ ایسی کاپی لکھی جائے، اور ایسی پروڈکٹ کو اجاگر کرنے کے لیے عورت کا خاص طور پہ استعمال کیا جائے. ناظرین کرام، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ کمرشلزم جو ہے وہ ہمیں کہاں سے کہاں لے گیا ہے، کہ ہم ان چیزوں کے ذریعے اپنی پروڈکٹس کو بیچ رہے ہیں جو ہماری غیرت، ہماری حیا کے سمبلز ہیں. وہ ایک عورت جو ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، بہن بھی ہے، ہمارے لیے ایک وہ درجہ رکھتی ہے جس سے جو ہے اس کائنات میں رنگ ہی رنگ ہے. شاعر نے بڑا خوب کہا، لیکن اس رنگ کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. وہ رنگ محبتوں کا رنگ ہے، وہ رنگ خلوص کا رنگ ہے، وہ رنگ غیرت کا رنگ ہے، وہ رنگ جو ہے محبت، بیٹی کی محبت کا رنگ ہے. تو لیکن ہم نے ان رنگوں کو صرف اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے کا ذریعہ بنا لیا ہے. تو ابلاغ کو کمرشلزم کی طرف جانا چاہیے، لیکن اس کی کچھ اخلاقیات ہونی چاہیے، اس کی کچھ حدود و قیود ہونی چاہیے. جی، حدود، اور اس کو حدود کے سرکل میں اس کو لینا ہوگا جو حدود قرآن متعین کرتا ہے. قرآن بھی تو ابلاغ ہے، قرآن بھی تو کہہ رہا ہے کہ چیزوں کو پھیلاؤ، میری بات کو پھیلاؤ. تو ہمیں پھیلانا تو ہے لیکن مثبت رویوں اور مثبت طریقوں سے. تو ہمیں سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ آگے ہم کیا کر رہے ہیں اور اپنی نسل کو کیا دے رہے ہیں. تو یہ علم و آگاہی کا سیگمنٹ میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کر رہا ہوں آپ سب کے فیڈ بیک کا. اور نور سحر سحری ٹرانسمیشن کے اس سیگمنٹ علم و آگاہی کے اس ٹاپک، جس کے اندر ہم نے اس مضمون میں قرآن، نزول قرآن کو لے کر ہم آگے بڑھے، اور قرآن اور ابلاغ کو ہم یہاں پہ اختتام کر رہے ہیں. اور اگلے سیگمنٹ میں میں اور ڈاکٹر نسرین صاحبہ آپ کے ساتھ ہوں گے. اب اجازت دیجیے اپنے میزبان فیصل علی بلوچ اور ہماری مہمان ڈاکٹر نسرین کو. اللہ حافظ. اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس پروگرام میں جس کا نام ہے نور سحر. اور اب ہم فیصل سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے جو نئے مہمان آئے ان کا انٹروڈکشن کروائیں. ناظرین کرام،
آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر سحری ٹرانسمیشن جو براہ راست میٹرو ون نیوز اور اے وائی مارکیٹنگ کی طرف سے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. اسی طرح آپ ہمارے محبتوں کے جو پیغام ہمیں بھیج رہے ہیں، جس طرح لائیو کالز آپ کی آ رہی ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ ہمیں اسی طرح جوائن کرتے رہیں. ناظرین کرام، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے کہ ہمارے مبلغ جناب شایان شیخ صاحب نے، جو ہم سے آج پھر خوبصورت سی گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں شاہد قریشی صاحب موجود ہیں جو کہ فاؤنڈر ہیں نالج ورلڈ اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر کے، جو کہ ایونٹ مینجمنٹ کو کرتی ہے اور اچھے اچھے خوبصورت ایونٹ جو ہے آرگنائز کرتی ہے. تو میں یہاں پہلے چاہوں گا کہ ہم شایان سے کچھ گفتگو کریں. کیا خیال سنیے؟ جی شایان، آج آپ کس چیز پر بیان دے رہے ہیں؟ بسم کس اللہ موضوع ہے الرحمن آپ کا؟ کون سا موضوع ہے؟ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کا دن ہے، تو اس حوالے سے گفتگو کروں گا. سردار امت حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری مدینہ المنورہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. ماشاءاللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے کان مبارک میں آذان کہی. گویا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آذان کہی تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ نے جو سب سے پہلی کان مبارک میں اپنی آواز سنی وہ محبوب خدا کی آواز تھی. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کا عقیقہ فرمایا تو اس کے اندر آپ نے 2 جانوروں کو ذبح فرمایا. اور آپ یہ دیکھیں کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ سے حضور علیہ السلام کس قدر محبت فرماتے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہے ہیں اور آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کی آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہم انی احبہ، اے اللہ میں حسن بن علی سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ واحبب من یحبہ، اے اللہ تو بھی حسن بن علی سے محبت رکھ اور جو ان سے یعنی حسن بن علی سے محبت رکھے اسے تو اپنا محبوب بنا لے. یعنی سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے کا انسان کو جو پہلا ریوارڈ ملتا ہے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی محبوب ہو جاتا ہے اور حضور علیہ السلام کی بھی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے. اور فیصل بھائی، جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہو جائے، حضور کی بارگاہ میں محبوب ہو جائے تو پھر ساری خدائی اسی کی ہو جاتی ہے. پھر کیوں نہ ان ہستیوں سے محبت کریں. اور پھر ان کی نسبتیں کتنی بڑی ہیں. محبت تو اس وجہ سے کی جائے نا، ان کی نسبتیں کتنی بڑی ہیں. اور نسبتیں ایسی ہیں کہ میں اس نسبت کے حوالے سے ایک بات عرض کروں گا کہ خلافت فاروقی کا دور ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مدائن فتح ہوا تو مال غنیمت مدینہ منورہ آیا. حضرت عمر نے مسجد نبوی میں مال غنیمت جمع کر دیا. سو دا کمپینین گیدر ٹو ٹیک دا مال غنیمت. تو حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت کے خلیفہ ہیں. آپ نے جب مال غنیمت آیا تو آپ نے سب سے پہلے حضرت امام حسن کو آواز دی. اس مال غنیمت میں سے 10,000 درہم حضرت امام حسن کو دیے. پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کو آواز دی، بڑے اکرام کے ساتھ آپ کو بھی اس مال غنیمت میں سے 10,000 دیے. اچھا، اسی مجلس میں آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر یعنی حضرت عمر کے بیٹے بھی تھے، آپ نے جب ان کو آواز دی ان کو 500 درہم دیے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ امام حسنین کریمین کو 10,000 درہم دیے میرے والد گرامی نے اور مجھے 500 درہم دیے، آپ نے کہا کہ ابا جان، آپ نے حسنین کریمین کو تو 10,000 درہم دیے اور مجھے 500 درہم دیے. جبکہ جب پیارے آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں جہاد میں شریک ہوا کرتا تھا اور جب امام حسن اور امام حسین مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، بس یہ بات سننی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے اور اہل بیت کی محبت کا سمندر مجھے مارنے لگا اور اہل بیت کی محبت میں سرشار ہو کے فرمایا، اے عبداللہ یعنی اے میرے بیٹے، تم حسن اور حسین سے کمپیریزن کرتے ہو، اگر تمہیں ان کے برابر مال غنیمت چاہیے تو جاؤ پہلے ان کے جیسی والد تو لے کر آؤ، ان کی جیسی والدہ تو لے کر آؤ. فرمایا کہ تم کبھی ان کے جیسے والد اور والدہ نہیں لا سکتے، کیونکہ ابوہما فعلی جل مرتضی امہما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا کیونکہ ان کے والد علی جل مرتضی ہے، ان کی والدہ فاطمہ الزہرا ہے اور ان کے نانا محمد رسول اللہ اور ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے. اور فرمایا کہ تم کبھی ان کے جیسا نہیں لا سکتے. یہ وہ محبتیں تھیں جو فاروق اعظم پیغام دے رہے ہیں امت کو کہ یہ حسنین کریمین کی نسبتیں ہیں. اور پیارے آقا علیہ السلام کی اس نواسے کی ایسی بلند و بالا شان ہے کہ آپ سب سے ممتاز اور منفرد ہیں اہل بیت میں. کیوں؟ کیونکہ آپ پیارے آقا علیہ السلام کی چلتی پھرتی تصویر تھے. آپ کی سخاوت ایسی کہ پیارے آقا علیہ السلام جیسی بالکل سخاوت. آپ اتنا صدقہ فرماتے کہ ایک مرتبہ آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 مرتبہ آپ نے سارا اپنا مال رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عطا کر دیا، راہ خدا میں خرچ کر دیا. اور پیارے آقا علیہ السلام کے مشابہ بالکل تھے آپ. سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی مشابہت میں ہم نے امام حسن سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا. اور ایسی مشابہت تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر نکلتے ہیں عصر کی نماز کے بعد، حضرت علی ساتھ ہیں. دیکھیں مسجد سے باہر کون نکلتا ہے؟ ساتھ جو دوست ہوتے ہیں. یہ محبتوں کا رشتہ تھا. دیکھا کہ امام حسن مشغول ہیں بچوں کے ساتھ.
آپ وہاں پر گئے, امام حسن کو اپنی گود, امام حسن کو اٹھایا اور اپنے کاندھوں پہ بٹھا لیا. اس وقت کی دور کی کیفیت کو سمجھے فیصل بھائی, کہ اس وقت آپ خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر, لک ایٹ دی اسٹیٹس آف حضرت ابو بکر, آپ حضور علیہ السلام کے نائب مطلق ہیں. امام حسن کو اٹھایا اور اپنے کاندھے پر بٹھا لیا, اور پھر کاندھے سے اٹھا کے چہرہ چوما اور کہا کہ اے حسن تم بیٹے تو علی کو ہو مگر تمہارا چہرہ مصطفیٰ سے ملتا ہے. کہا کہ علی یہ بیٹا تیرا ہے لیکن اس کا چہرہ مصطفیٰ سے ملتا ہے. تو یہ محبتیں تھیں, اور یہ پیغام دیا حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ عنہ نے کہ یہ کوئی عام بیٹے نہیں ہیں, یہ جن کے بیٹے ہیں وہ شہر خدا کے بیٹے ہیں, یہ لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آخر میں یہ پیغام دوں گا کہ امام حسن سے محبت کیجئے, کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام سے محبت کا رشتہ ان کا ایسا تھا. حضور علیہ السلام ایک مرتبہ پیارے امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو کاندھے پر سوار کیے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے حسن تمہارے پاس کتنی پیاری سواری ہے. حضور علیہ السلام جواب کیا دیتے ہیں, کہتے ہیں جابر تم سواری دیکھتے تم یہ نہیں دیکھتے کہ سوار کتنے پیارے سوار ہیں. تو یہ ہے وہ محبت ہے کہ جن کو پیارے آقا علیہ السلام اپنے کاندھے مبارک پر کھلایا کرتے تھے, جن کے ساتھ پیارے آقا اس محبت فرمایا کرتے تھے. تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ امام حسن مجتبی سے محبت کریں, اور 15 رمضان المبارک آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے, اپنے گھروں میں ان کی نیاز کا اہتمام کریں, اصالہ ثواب کیجیے, کیونکہ یہی وہی ہستیاں ہیں کہ جب ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی ہیں تو رب تعالیٰ فوراً ان کے وسیلے سے دعائیں قبول کر لیتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے. ناظرین کرام, اس وقت آپ ہمارے مبلغ محمد شایان شیخ کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے. کتنے خوبصورت انداز میں وہ اہل بیت سے محبت کا ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح سب ان کو محبت کرتے تھے. ہمیں بھی ان سے اپنی محبت اور عقیدتوں کو بڑھانا چاہیے, اور اسی عقیدت کے ساتھ آج میرے ساتھ موجود ہیں عقیدت ناز صاحبہ. ان سے میں کہوں گا کہ وہ جو جھولیاں بھرنے والی بات ہے آج کی رات ہونی چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی پوچھوں گا کہ آپ کا اتنا خوبصورت سا نام عقیدت ناز, یہ بہت کم ہوتا ہے لوگوں کا نام, یہ کیسے آپ کا نام ہوا؟ کہ میرا نام کافی مختلف ہے, یونیک ہے, اور سننے میں نہیں آتا کہ لڑکیوں کا نام عقیدت ہے یا رکھا گیا ہے. تو اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جب میرے گھر والوں کو یہ خبر ہوئی کہ میری والدہ کے ہاں اولاد ہونے والی ہے, تو سب کی خواہش ایک تو یہ تھی کہ بیٹی ہو, کیونکہ میں 7 چچاؤں کے بعد پیدا ہوئی, اور میرے بعد بھی 3 بھائی ہیں. صحیح. تو وجہ یہ بنی کہ میرے والد کا نام محمد احترام الحق ہے. میری پھپھو سائمہ نے تجویز پیش کی کہ اگر بھتیجی ہوگی تو اس کا نام ہم عقیدت رکھیں گے, تاکہ یہ نام مکمل ہو جائے, عقیدت اور احترام ہو جائے. تمام گھر والوں نے اس پہ اتفاق کیا. تو بس اب جب میں پیدا ہوئی تو تب سے ہی میرا نام جو ہے عقیدت. تو آج اس عقیدت کے ساتھ ہی آپ جھولیاں بھروا دیجئے ہم سب کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ التجا فرمائیے. تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا, کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو, اپنے پیاروں کا صدقہ عطا ہو. در پہ آیا ہوں بن کر سوالی, تم زمانے کے مختار ہو یا نبی, بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی. سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو, سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو. تم غریبوں کے غمخوار ہو یا نبی, بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی, نادا سے خلد باپ سے طاقت خرید لی. جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی, جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی. سر دے کے راگ حق میں شہادت خرید لی, سر دے کے راگ حق میں شہادت خرید لی. نانا کے 2 نواسوں نے امت خرید لی,
ان نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، سچا یہ واقعہ ہے غزال بلال کا، ایک دن رسول پاک سے لوگوں نے یوں کہا، یا مصطفیٰ اذان غلط دیتے ہیں بلال، کہیے حضور آپ کا اس میں ہے کیا خیال؟ فرمایا مصطفیٰ نے یہ سچ ہے تو دیکھیے، وقت سحر کی آج اذان اور کوئی دے۔ حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی، حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی، قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی۔ آئے نبی کے پاس پھر اصحاب باصفا، یہ عرض کی حضور سے یا شاہ انبیاء، ہے کیا سبب سحر نہ ہوئی آج مصطفیٰ؟ جبریل لائے ایسے میں پیغام کبریا، پہلے تو مصطفیٰ کو ادب سے کیا سلام، بعد از سلام ان کو خدا کا دیا پیام۔ یوں جبرائیل نے کہا خیر الانام سے، اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام سے، فرما رہا ہے آپ سے یہ رب ذوالجلال، ہوگی نہ صبح کو دیں گے نہ جب تک اذان بلال، ہوگی نہ صبح کو دیں گے نہ جب تک اذان بلال، عاشق مصطفیٰ کی اذان میں اللہ اللہ کتنا غسر تھا، اللہ اللہ کتنا غسر تھا، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی۔ ان کے ہو جاؤ ہر چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن میں نہ احسان پرائے رکھنا، ہے مخالف زمانہ کدھر جائے غم، حالت بے کسی کس کو دکھلائے غم، ہے مخالف زمانہ کدھر جائے غم، حالت بے کسی کس کو دکھلائے غم، ہم تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ، ہم تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ، کس کے آگے بلاغات پھیلائے غم، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو۔ ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو نور سحر پروگرام میں، اور فیصل اب آپ کے پاس کچھ سوالات ہیں۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر سحری ٹرانسمیشن کو۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد قریشی صاحب، جو کہ فاؤنڈر ہیں نالج ورلڈ اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر کے۔ شاہد صاحب، یہ آپ ایونٹس وغیرہ جو آرگنائز کرتے ہیں، یا آپ کی جو فرم ہے کس طریقے سے کام کرتی ہے؟ نالج ورلڈ اسکلز ڈیولپمنٹ سینٹر ہم لوگ مختلف وینیوز پہ جو ہے وہ مختلف ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں۔ ریسنٹلی ہم نے میریٹ میں ابھی وومن انٹرپرینیورشپ کانفرنس آرگنائز کی تھی، اس سے پہلے بھی دیگر قرأت نعت اسپیچ کمپٹیشن بھی آرگنائز کی ہیں، مینس میں ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور ود ان 8 ایئرس ہم نے 500+ ایونٹس آرگنائز کی ہیں، جس میں پیڈ اور ان پیڈ دونوں شامل ہیں، اور مختلف لوگوں کو پلیٹ فارم دیا ہے ہماری آرگنائزیشن نے، جس کے بعد وہ لوگ جو ہے وہ آگے آئے ہیں۔ ریسنٹلی اب انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارا اپ کمنگ ایونٹ جو ہے وہ ایک اسکول میں ہے، کوکنگ کمپٹیشنز بھی ہم نے آرگنائز کیے ہیں، تو اس کا سیزن 10 ہے دین آئس اسکول میں، جو کہ سرجانی میں ایک اسکول ہے کیمپس، سرجانی کیمپس میں انشاءاللہ ہم ایک ایونٹ آرگنائز کریں گے کوکنگ کے حوالے سے۔ پلیز آپ نے پاس آن کر دیجیے، تھینک یو۔ ایک ایونٹ ہے ہمارا کوکنگ کمپٹیشن سیزن 10، جو کہ سرجانی میں ہم انشاءاللہ آرگنائز کریں گے آفٹر عید، جو کہ جونیئر شیف کمپٹیشن ہے، جس میں بچے جو ہے وہ اسکول کے بچے مختلف ڈشز بنا کے لے کر آئیں گے، ہوم کوکڈ،
اور اس پہ ججز جو ہے وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن دیں گے. زبردست. اور اس اسکول میں جو اس کے ہیڈ ہیں وہ شعیب جی ایچ ہیں اور سر فیضان واسطی ہیں. تو انشاءاللہ وہ ایک ایونٹ ہے. اچھا شاہد بھائی, یہ جو آپ نے نالج لفظ رکھا ہے, اس کا مطلب کیا اویئرنیس کے حوالے سے معاملہ جا رہا ہے؟ کچھ چیزوں پہ آپ اس طرح کا کام کر رہے ہیں کہ لوگوں تک جو چیزوں کی اویئرنیس موجود نہیں ہے وہ آپ اپنے ایونٹس کے ذریعے پہنچا رہے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ نالج کا مقصد یہ ہے کہ انفارمیشن جو کہ لوگوں کے پاس ٹیلنٹ موجود ہے وہ ٹیلنٹ اپنا جو ہے وہ شو آف کر سکیں اسٹیج پر آ کر. سو مختلف ایونٹس کے ذریعے ہم نے پلیٹ فارم دیا اور لوگ آئیں اور پھر ماشاءاللہ سے پروموٹ ہوئے ہیں. اور مختلف کمپٹیشن ہم نے میٹرو پہ بھی 2 کوکنگ کمپٹیشنز آرگنائز کیے اور انشاءاللہ عید کے بعد ہے. ابھی ریسنٹلی ہمارا 8 کو بھی ایک کمپٹیشن 8 اپریل کو بھی ہے چوپال جو ہے کلاک ٹاور پہ جو ہے ایکسپو ہے, عید ایڈٹ ایکسپو ہے جس میں KWSDC سپورٹنگ پارٹنر ہے. تو انشاءاللہ وہ ایک ایکسپو جو سینٹر ہے اس میں کلوتھنگ اور ڈفرینٹ برانڈز آئیں گے. تو میں اس ایونٹ آج میٹرو چینل کے توسط سے کہنا چاہوں گا جو لوگ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں, اس ایونٹ میں آئیں. اسے مس عروج آرگنائز کر رہی ہیں, سترنگی ایکسپو اس کا نام ہے اور KWSDC اس میں سپورٹنگ پارٹنر ہے. اس میں لوگ بالکل آ سکتے ہیں اور شاپنگ کر سکتے ہیں. ناظرین کرام, ہمارے فیوچر میں AY مارکیٹنگ کے ساتھ بھی شاہد صاحب منسلک ہو کر کافی کاموں کو لائن اپ کر رہے ہیں, تو میں اس سلسلے میں بھی چاہوں گا کہ تھوڑا سا بتائیے. جی انشاءاللہ AY مارکیٹنگ کے ساتھ اچھی میٹنگ رہی اور انشاءاللہ مستقبل میں جو بھی ایونٹس ہوں گے وہ پراپر کوارڈینیشن کے ساتھ انشاءاللہ آرگنائز کریں گے اور اس میں جو ہماری خدمات ہوں گی مینجمنٹ کی اس انشاءاللہ AY مارکیٹنگ کے ساتھ KWSDC مل جل کر کام کرے گا انشاءاللہ. شاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ اتنی معلومات آپ نے یہاں فراہم کی. سونیا, میں چاہوں گا کہ ہماری یہاں ذاکرہ اور اسکالر موجود ہیں, ان سے ذرا سیرت کے حوالے سے آپ حضرت امام حسن علیہ السلام کی سیرت پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. میں سمجھتی ہوں سونیا, کسی کی سیرت کو ڈسکس جب ہم کرتے ہیں, اس کا سانچہ کھینچتے ہیں, تو اس کا حسب نسب معلوم کرنا بہت ضروری کام ہے کہ اس کے خاندان میں کون ہے, کیونکہ اگر خاندانی انسان ہوگا تو سیرت با کمال ہوگی اور خاندانی نہیں ہوگا تو سیرت کو تو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں امام حسن وہ ہیں کہ جن کی نانی ملکۃ العرب ہے اور نانا رحمت للعالمین ہے. اب دیکھا جائے کہ نانی ملکۃ العرب ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب فاطمہ نے پوچھا کہ بابا آپ کے ورثے سے میرے بیٹے کو کیا ملے گا, ٹھیک ہے, تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ورثے سے اپنی ہیبت اور سرداری حسن کے نام پر کر دی. اور جیسے کہ اس بچے نے, شیرین گوئی بچے نے فرمایا تھا کہ امام حسن سے سب محبت کرتے ہیں, تو بھائی حسن وہ ہے جن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں, علی کا قائم مقام کہتے ہیں. اور دلیل ایک ہی کافی ہے امام حسن کے لیے کہ یہ خود امام حسین ان کو اپنا امام کہتے ہیں, امام دوئم ہیں. اور اگر ددیالی اعتبار سے دیکھا جائے تو ماں دادی کون ہے, جو کہ فاطمہ بنت اسد ہیں, جن کے والد وہ ہیں کہ جو ابراہہ کے ساتھ جناب عبد المطلب کے ساتھ کھڑے ہوئے اور جنگ لڑی, یعنی کہ بہادری یہ ہے. دادا کون ہے, جناب عبد المطلب جو محافظ رسول ہیں. اور پھر بات آ جائے یہاں پر والد کی تو وہ کل ایمان ہے. اور ماں کون ہے, عصمت کی شہزادی. اسی لیے قرآن امام حسن کے جو قصیدے پڑھ رہا ہے, بس میں مختصر سے بات کہوں گی کیونکہ وقت بہت کم ہے, قرآن جو قصیدے پڑھ رہا ہے وہ 3 آیتوں سے تمام کرتی ہوں. آیت تام یعنی انفاق کرنے کی جو آیت سورہ دہر کے اندر شامل ہے وہ امام حسن کی شان میں ہے. انفاق کرنے کے بارے میں تذکرہ امام حسن کا تذکرہ جو ہے قرآن تسبیح و تحلیل کے ساتھ عرض کرتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہی امام حسن ہے کہ جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ آیت مباہلہ میں ابنانا ابناکم کا مصداق ہے. پھر اصحاب قصہ آیت قصہ میں خود انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن جن کی طہارت کی قسم کھا رہا ہے. یہ عصمت کس سے ورثے میں ملی, فاطمہ الزہرا سے ملی. اور علی ابن ابی طالب سے ورثے میں کیا ملا, سخی ابن سخی, کریم ابن کریم ہے. وجود و کرامت کی اگر میں عطا بولوں تو امام حسن ایسی بہت مختصر کر کے, ریگستان میں ایک بوڑھی عورت نے اپنی کل کائنات یعنی ایک بکری دودھ اور کھانے میں پیش کر دی. شوہر نے اس پہ ظلم و ستم کیے کہ بھائی تم نے مجھ سے بغیر اجازت کے, اور شریعت بھی یہ کہتی ہے کس طرح سے کسی کی مہمان نوازی کی.
بعد میں جب وہ مدینے آئی جانتی نہیں ہے کہ یہ رسول کے شہزادے ہیں، تو امام حسن نے اس بوڑھیا کو پہچانا، ضعیفہ کو پہچانا، بلایا اپنے غلام کے ذریعے اور اٹھا کے اس ضعیفہ کو 1000 بکریاں اور دینار دے دیے۔ اکیلے امام حسن نہیں تھے، وہاں جناب جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بھی تھے، امام حسین بھی تھے، انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ 1000 بکریاں 1000 دینار۔ جناب عبداللہ جو وہاں بہت ہی امیر تھے، انہوں نے بھی 2000 بکریاں اور 2000 دینار۔ ایک مرتبہ واپس آئی امام حسن سے کہ میں نے آپ کو فقط 1 بکری دی تھی اور 1 بکری کا دودھ پلایا تھا، تو آپ نے مجھے اتنی 4000 کہ میں لے کے کیسے جاؤں؟ کہا کہ وہ تیری کل کائنات تھی، اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سخی ایسے میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے سائرہ عبدی صاحبہ کہ آج کا جو اتنا مبارک دن ہے، اس میں آپ کا پیغام کیا ہے؟ میرا پیغام یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یقیناً یہ اہل بیت کی ذات وہ ہے کہ جن سے غیر مسلم بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہو۔ کوئی انسان عقیدت میں مکمل ہی نہیں ہوتا کہ جو اہل بیت سے آشنا نہ ہو، لہٰذا صرف دم نہ بھریں بلکہ اپنی کردار سازی جو ہے اہل بیت کی طرح سے کریں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو شاہد صاحب پیغام دینا چاہیں گے آج کی نشریات میں؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مل جل کر ہم جو ہے وہ بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں۔ سو ٹیم ورک از اے ڈریم ورک اینڈ ٹوگیدر ایوری ون اچیوز مور۔ تو نارملی میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو روکتے ہیں آگے بڑھنے سے کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ آگے نکل جائے، تو ہمیں روکنا نہیں چاہیے۔ جتنا ہم زیادہ دوسروں کو پروموٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ پروموٹ ہوں گے۔ تو میرا میسیج یہی ہے کہ ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے، جتنا زیادہ ہم لوگوں کو پروموٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ آپ آٹومیٹک جو ہے وہ پروموٹ ہو رہے ہوں گے۔ تو ہمیں بالکل اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا چاہیے۔ پازیٹیوٹی از کنٹیجیس اینڈ نیگیٹیوٹی از آلسو کنٹیجیس۔ اگر ہم نیگیٹو سوچیں گے تو ہمارا انوائرمنٹ بھی نیگیٹو ہو جائے گا، اور اگر ہم پازیٹیو سوچیں گے تو ہم اس کے اثرات ہم پر بھی ہوں گے اور اس کے اثرات جو ہے وہ انوائرمنٹ۔ ناظرین کرام، اس وقت جو گفتگو آپ نے سنی، یہ گفتگو صرف اور صرف محبت کا پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں محبتوں کو کیسے فروغ دینا چاہیے۔ نور سحر سحری ٹرانسمیشن جو کہ میٹرو ون نیوز اور اے وائی مارکیٹنگ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اب اذان فجر کا وقت ہوا چاہ رہا ہے۔ قاری مصدق الامین صاحب آپ کو براہ راست اذان فجر سنائیں گے، اس کے بعد پھر دوبارہ ہم آپ سے ملیں گے۔ ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔